औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लाज़मी बराए जमात दहम। सबक नंबर 2, नज़रिया पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा। और ये सबक सनफ़े अदब के एतबार से मज़मून निगारी है। चले सबक का आगाज़ करते हैं मुसन्निफ़ के तारुफ़ के साथ। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा 1912 में पैदा हुए और 2005 में वफ़ात पाई। जबलपुर में पैदा हुए। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इन्हें सितारा इम्तियाज़, नकूश एवार्ड, इकबाल एवार्ड और निशान सिपास मिला। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसूफ़ कहते हैं खुदा की तरफ रुझान होना, और इखलाक उम्दा आदात जैसे मौज़ूआत पर लिखा। इनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रिब व मुफरिस अरबी और फ़ारसी होती हैं। आम कारीन यानी कि आम पढ़ने वाले के लिए लिखे गए मज़ामीन और कुतब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फहम है। यानी कि ये सादा अल्फाज में लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतब तसनीफ़ की लिखी। उनकी कुतब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम है। चलें सबक का आगाज़ करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया सोच, वो मसला जिसमें फ़िक्र व नज़र से काम लिया जाए। नज़रिया पाकिस्तान का मतलब यानी कि वो क्या नज़रिया था जिसकी वजह से एक अलहदा मुल्क बनाने की ज़रूरत पेश आई। बच्चों, इस सबक में हम नज़रिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हमारा एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। चलें सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी बर्दाश्त को अपना शेवा बनाया है, शेवा तरीका। लेकिन जब कुफ्र इल्हाद दीन से फिर जाना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी, नाजायज़ तौर तरीके और मुल्की सियासत में हिंदुओं के दखल अंदाजी की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे, यानी कि इस कदर जारी हो गए थे, राइज होना, जारी होना, कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। चुनाचा इसलिए अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी कहते तरक्की के लिए हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह। बच्चे, हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी कौन थे? नक्शबंदी सिलसिले की एक अहम शख्सियत थे। खड़े हुए आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैद, पाबंदी की मुश्किलात की सख्तियाँ मुश्किलात जीनी बर्दाश्त की और इस्लामी कदरों आदाब को नए सिरे से फ़रोग़ दिया।
ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا خدمت کرنے والا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے بامی نفاق آپس کی نااتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، بغاوت کی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمانے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ جمائے مطلب قبضہ کیا اور ملک میں انتشار پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات نہایت ہی خراب حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بچے اس پیراگراف میں مصنف ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے رہے۔ انہوں نے کبھی غیر مسلموں سے جانبداری اور تعصب سے کام نہیں لیا بلکہ بے تعصبی، تحمل اور بردباری کو اپنی عادات بنائے رکھا۔ لیکن جب کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں بے دین قوتوں نے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کی تو مسلمان ان لادینی قوتوں کے خلاف ڈٹ گئے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ مزید بتاتا ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو ناجائز رعایتوں اور بے جان نوازشات سے مالا مال کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ ملکی سیاست اور معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے اور ملک میں ہندوؤں کے طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کے اپنے ہی دین کے معاملات میں بھی آزادی ختم ہو کر رہ گئی۔ کیوں ختم ہو کر رہ گئی؟ یہ مغل بادشاہ اکبر کا طور طریقہ تھا کہ وہ ان کی ہر بیجا ضروریات کو پوری کرتا تھا، ان کی ہر بات کو مانتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات اٹھانی پڑی۔ یعنی مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں بھی آزاد نہ رہے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ اکبر کی حکومت کے آخری دور میں برِ صغیر کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں سر فہرست نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ مجدد الف ثانی اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے تھے اور سر توڑ کوشش کی تھی کہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ حضرت مجدد الف ثانی جہانگیر کے دور حکومت میں بھی صرف دین کی خاطر جیل میں گئے اور بہت زیادہ سختیاں انہوں نے برداشت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی روایات اور تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں فروغ دیا۔ بچے، یہ مجدد الف ثانی کی جدوجہد اور تعلیمات کا اثر تھا کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کے حقیقی خدمت کرنے والے بنے اور انہوں نے اسلام کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر ایک نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ اپنی گزر اوقات ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر کرتے تھے، مگر افسوس کہ اس کے بیٹے اس قابل نہ تھے کہ انہیں مسند اقتدار پر بٹھایا جاتا۔ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد نااتفاقی اور ذاتی دشمنی کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے ملکی معاملات کی طرف توجہ نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے بغاوت کر دی تھی۔ اسی طرح انگریزوں نے مغلیہ حکومت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مغلیہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے قدم جو تھے وہ مضبوط کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ملک میں جو تھا وہ بد امنی اور افراتفری پھیل گئی۔ ان برے حالات میں بھی مسلمان قوم کی ترقی اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اسلام کو سربلند کریں، اس کا پرچم اونچا کریں۔ تاہم میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے افغانستان، ترکی اور فرانس کی حمایت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہ دیا
جس کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ چلیں چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی عالم دین، محدث اور مسئلہ تھے، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا، جوش و جذبہ۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت صلح کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی رہن سہن کی بہتری، اصلاح پر توجہ اور ان کے دلوں سے احساس کمتری، خود کو کمتر سمجھنا کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے، یعنی کہ اپنے حقوق کی سلامتی چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم باقاعدہ جماعت کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ بچے اس پیراگراف میں مصنف بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں امام الہند شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں، جن میں شاہ عبدالعزیز قابل ذکر ہیں، انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ مسلمانوں کی مذہبی پستی کا یہ عالم تھا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ پر کفر کے الزام لگائے گئے۔ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اس لیے معاشرتی اثر قبول کرتے تھے، اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد خاص سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ دونوں عظیم رہنما اسلامی اصولوں کے نفاذ اور ملک کو غلامی سے چھٹکارا دلانے کی کوشش میں 6 مئی 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر شہید، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی اور برصغیر پر پوری طرح انگریزوں کا غلبہ ہو گیا، اور مسلمانوں کی رہی سہی جو عزت تھی نا، وہ بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تمام بڑے عہدوں سے انہیں اٹھا دیا گیا اور ان کی جائیدادیں چھین لی، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا ان سے چھین لیا، اور کوشش کی کہ ہم ان کو جتنا بھی ذلیل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کٹھن دور میں ایک شخصیت ابھری جنہوں نے ایک مسیحا کا کردار ادا کیا۔ یہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے تعلیمی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ایک نئی روح پھونکی۔ انہوں نے مسلمانوں کو انگریز حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا کہ یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے اور اسی میں نجات ہے۔ تاہم سر سید نے اپنی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی سے
مسلمانوں کو انگریزوں سے تعاون اور مفاہمت پر راضی کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر بھرپور توجہ اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی بے حد کوشش کی تاکہ جو مسلمان تھے وہ ایک پروکار زندگی گزار سکیں۔ اور آگے مصنف جو ہے وہ مزید بات کو ڈسکس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 1885 میں ہندوؤں نے آل انڈیا کانگریس کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کا مقصد ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں سیاسی حالات سے آگاہ رکھنا تھا، لیکن بعد میں یہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن گئی اور ان کی ہندو ذہنیت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ہندوؤں نے اسلامی دور حکومت کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور اس دور کو ظالمانہ قرار دینے لگے۔ ہندوؤں کی بے وفائی نے مسلمانوں کے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ ہندو ہمیشہ سے مطلب پرست اور مفاد پرست تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے بجائے ان کے حقوق غصب کیے، یعنی کہ کیا کیا، ان کے حقوق ان سے چھیننے شروع کر دیے۔ انہوں نے مسلمانوں کی معیشت اور کاروبار کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کو ملازمتوں سے محروم کر کے خود قبضہ جما لیا۔ ہندوؤں کی شرطرانہ چالوں سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا اور خاص طور پر 1867 میں تو ہندوؤں کی مکارانہ ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی۔ کیسے سامنے آئی؟ جب ہندوؤں نے اردو کی بھرپور مخالفت کی اور اردو زبان کو اٹھانے کے در پہ ہو گئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ کیا کر دیا جائے، ہندی زبان رائج کر دی جائے۔ بچے ان حالات میں سر سید احمد خان جیسے ہمدرد ملت نے بھانپ لیا کہ مسلمان کا کانگریس میں شرکت کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ہندوؤں کے سیاست سے علیحدہ ہو کر اپنی تمام تر توجہ اور صلاحیتیں تعلیم کے اصول میں صرف کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کیا کریں، خود کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں۔ اس طرح مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی روحانی اصلاح، قدیم علمی ورثہ جس کا تعلق قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے تھا کی حفاظت اور اشاعت عیسائی مشنریوں کا مقابلہ، مغربی تہذیب و معاشرت کی مخالفت اور بدعات کو مذہب سے خارج کرنا تھا۔ اس کے بعد سر سید کے قریبی دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ یہ جماعت ڈھاکہ میں قائم کی گئی، جہاں ہندوؤں نے فریب کاری اور دھوکہ دہی سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جہاں مسلمان کی اکثریت تھی ختم کرا دیا اور 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ جنگ عظیم اول 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم بر وقت فوراً پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ بچوں، اس پیراگراف میں مصنف ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ جنگ انگریزوں اور جرمنی کے درمیان ہوئی، جس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ چونکہ ہندوستان جو تھے وہ مسلمان ترکی کے سلطان کو حجاز مقدس یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے دونوں شہروں کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبی امداد فراہم کی۔ اس وجہ سے حکومت برطانیہ جو تھی وہ مسلمانوں کی دشمن بن گئی کہ ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں اور ہم نے مالی اور طبی امداد کیوں فراہم۔ اس جنگ میں برطانیہ کو بے حد پریشانی اور مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن ان کا یہ وعدہ محض ایک
جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، وہ فراڈ کر رہے تھے، کیونکہ جب انگریز اس جنگ میں فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے بالکل مکر گئے، اور انہوں نے کیا کیا، بڑی صفاقی سے ترکی کی وسیع اور عظیم سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی کہ اس کو بہت سے حصوں میں بانٹ دیا۔ چلیں مزید پڑھتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک یعنی کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہندو تحریک بھی شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے الگ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے مان چکے تھے، بالکل نظر انداز کر دینا، توجہ نہ دینا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب کہتے ہیں سلیقہ، طرز زندگی، رہن سہن اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ بچے اس پیراگراف میں ہمیں مصنف بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو تھا وہ انگریزوں کی جھوٹ وعدہ خلافی سے بڑا افسوس اور دکھ ہوا۔ انگریزوں کے مکرانہ رویے سے مسلمان نہایت مایوس ہوئے۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت چلائی۔ یہ جو تحریک تھی یہ 1919 میں شروع ہوئی تھی اور 1924 میں ختم ہوئی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو جو تھا وہ سخت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی۔ اس تحریک کا بانی ایک متعصب ہندو شردھا نند تھا جس کا اصلی نام منشی رام تھا۔ اس طرح ایک اور تنگ نظر ہندو ڈاکٹر مونجے نے سنگٹن کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد کیا تھا کہ برصغیر میں مسلمانوں کے وجود کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ ڈاکٹر مونجے کا قول تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اگر یہ متحد ہو جائیں یعنی کہ یہ اکٹھے ہو گئے اگر تو مسلمان جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اور انہیں ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے 1928 میں کانگریس نے آئینی تجاویز پر مبنی رپورٹ جو موتی لال نہرو کی سرکردگی میں مرتب کی تھی پیش کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ ہندوؤں کے اس رویے سے ان کی مکرانہ ذہنیت اور فراڈ کا پتہ لگ گیا اور ان کی حقیقت جو تھی وہ کھل کر سامنے آنے لگی۔ ان تمام باتوں کے رد عمل میں مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ وہ شدید آگ بگولا ہو گئے اور انہیں پختہ یقین ہو گیا تھا کہ چونکہ ان کا دین، معاشرت، رہن سہن اور تمدن سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی صورت میں بھی ان کا ہندوؤں سے میل ملاپ اور تعاون نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے جلسے میں علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطبہ دیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن یعنی پاکستان کے قیام کی تجویز پیش کی۔
4 سال بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح مستقل طور پر مسلم لیگ کی صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے علامہ اقبال کی علیحدہ وطن بنانے کی تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ آخر کار جب 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ قائد اعظم کی اس جرأت مندانہ اعلان کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا، اور جو وجہ بنی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن جو ہے وہ اب ان حالات میں آ کے بہت ضروری ہو چکا ہے، اور ہم نے ایک آزاد اور خود مختار قوم بن کے رہنا ہے۔ چلے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل شکل دینا بنانا کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی زمینی حد بندیاں، حدود پر استوار قائم کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت کہتے قوم پرستی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ بچے اس پیراگراف میں ہمیں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس حقیقت کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں، ایک بنیاد تو وہ ہے جو مغربی دانشوروں اور مفکرین کی قائم کی ہوئی ہے، اور دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کرتا ہے۔ مغرب والوں نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا توسیع پیدا کر کے جغرافیائی حدود پر قائم کی، یعنی علاقائی حد بندیاں کر دیں، اور کہا کہ قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، جیسے جاپان سے جاپانی قوم، چین سے چینی قوم اور امریکہ سے امریکی قوم وغیرہ۔ چنانچہ ہم اگر غیر نظر سے حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس مغربی نظریے کے باعث ہی دنیا کے انسانوں کے مابین تباہی شروع ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت 2 عالمی جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ یہ دونوں عالمی جنگیں وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی۔ اس نظریے کے تحت ہی انگریز برصغیر میں آئے، اور ان کی یہی وطنیت قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں بالکل ناکام رہی، کیونکہ اگر مسلمان اس نظریے کو قبول کر لیتے تو اس کے تحت محض ایک مجبور اقلیت بن جاتی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو کلمہ طیبہ پر قائم ہے، یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا۔ اور کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے دنیا کے کسی خطے میں بھی رہنے والے ہوں اور کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ملت اسلامی میں شامل ہیں اور آپس میں بھائی ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ان کے مابین ایک روحانی رشتے کو قائم کرتا ہے جس کے سبب سب کے دکھ اور سکھ سانجھے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نظریاتی قومیت یعنی ملت اسلامیہ میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر ملک کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ انسانی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ بچے در حقیقت جنوبی ایشیا کے مسلمان جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف خطوں کے لوگ شامل ہیں، وہ ہندوستان میں ایک ایسی قوم کے ماتحت بن کر ہرگز نہیں رہ سکتے تھے جو خود بھی ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں بندھی ہوئی تھی، اور وہ ایسا چاہتے تھے کہ یہ مسلمان بھی یہی کام کریں۔
اور پاکستان بنانے کے پس منظر میں یہی نظریہ کار فرما تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے بالکل ایک الگ قوم ہے، جن کا رہن سہن، تہذیب، ثقافت، رسم و رواج، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور عبادت کا طریقہ سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بچے، ان لاسٹ پیراگراف میں جو بات ہمیں مصنف بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نظریہ اسلامی در حقیقت نظریہ پاکستان ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان جو تھا وہ وجود میں آیا۔ اس نظریے میں اسلامی زندگی اور اسلامی قدروں کا تصور بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلامی بھائی چارے، مساوات، انصاف، دیانت، رحم دلی، انسانی ہمدردی اور سیرت کردار کی بلندی کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک آزاد اور خود مختار حکومت کا قیام نہ تھا، کیونکہ ایسی حکومتیں تو پہلے مسلمانوں کی ایشیا اور افریقہ میں موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد جو مقصد تھا اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور پوری دنیا کے لیے ایک مثالی حکومت کا نمونہ پیش کرنا۔ چونکہ پاکستان جو تھا وہ پاکستان کلمہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اس لیے پاکستان کے مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنیں اور میں شرعی نظام کو نافذ کر کے اپنی بھرپور ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں۔ پاکستان کے عوام بھی اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق زندگی بسر کریں اور حکومت بھی اسلامی اصولوں کی پاسداری کرے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کا فیصلہ کر لیا تو ہندوؤں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کی بھرپور مخالفت کی اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، برصغیر میں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور بے لوث قیادت نے ہندوؤں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ چونکہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ حق و صداقت اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبوراً یہ مطالبہ ماننا پڑا۔ تاہم قائد اعظم محمد علی جناح کے بے لوث قیادت نے
مسلمانوں کو اس وقت یکجا کیا جب وہ منتشر اور بہت سی مشکلات کا شکار تھے۔ وہ مستقل مزاج اور ثابت قدم تھے اور ان کی تمام تر کوششیں ذاتی مفاد سے بالا تر تھیں۔ انہوں نے اپنی بے پایہ کوششوں اور مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور اتفاق اور مسلسل جدوجہد سے علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا۔ آخرکار قائد اعظم اور مسلمانوں کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ تمام مسلمانان برصغیر نے سکھ کا سانس لیا اور پاکستان نے اپنے قیام سے موجودہ دور تک بہت ترقی کی ہے اور اسے دنیا کے اہم ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کی راہوں پر گامزن رہے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ہمیں اس نظریے کے ذریعے سے اپنے پیارے ملک پاکستان کو زیادہ مضبوط، توانا اور عظیم الشان بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس وطن عزیز کی خاطر ہمارے آباء و اجداد اپنی جان تک قربان کر گئے تو ہم اس کی خلوص نیت سے حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کی ترقی کے لیے اپنے بھرپور کردار ادا کریں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصول پاکستان کی بنیاد یعنی نظریہ پاکستان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور اپنے طور طریقوں اور رہن سہن کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم بھی دنیا کی دوسری تمام قوموں کے ہم پلہ ہوں گے اور ہمیں امتیازی مقام حاصل ہوگا۔ ہم اسلام کے ذریعے اصولوں کی روشنی میں اپنے پیارے وطن پاکستان کو طاقتور، مضبوط اور عظیم الشان ملک بنانے میں پوری طرح کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بچے، یہ تھا ہمارا سبق نظریہ پاکستان، جس میں آپ نے دیکھا کہ کس نظریے کی بدولت جو تھا وہ پاکستان وجود میں آیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس سبق کی مدد سے آپ اپنی مشق جو ہے وہ مکمل کریں۔ شکریہ۔